अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। मेरी तरफ से, रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम की तरफ से हमारे तमाम नाजरीन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है और रिपोर्ट कार्ड का ये जो एपिसोड है ये ख़ास तौर पर ईद के हवाले से है। और आज जो हम बातें करेंगे, अपने तज्ज़िया निगारों से जो सवालात पूछेंगे वो ज़रा ईद की मुनासबत से ज़रा हट कर होंगे। जो संजीदा गुफ्तगू आप उनको करते हुए सुनते हैं वो हमारी कोशिश होगी कि उस तरफ वो लोग ना जाएँ। पूरे पैनल को हम खुश आमदीद कहेंगे, आपको भी ईद की मुबारकबाद देंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि ईद बच्चों की और ख़वातीन की होती है, ख़ास तौर पे छोटी ईद, तो हम किसी खातून से ही स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम महमल की तरफ सबसे पहले जाएंगे। महमल, आप कैसे अपनी ईद गुजारती हैं, आप बताइएगा कुछ। अब सब मेरी ईद तो सफ़र में ही गुजरती है। जो पहला दिन होता है उस दिन मेरे हस्बैंड के जो ननिहाल है वो लाहौर में है, तो हम उनकी तरफ लंच वगैरह के लिए जाते हैं। फिर वहाँ से हम फैसलाबाद के दिन निकल जाते हैं क्योंकि मेरा मेका फैसलाबाद में है, तो मैं रात उधर स्पेंड हम लोग करते हैं। अगले दिन फिर हम भलवाल चले जाते हैं क्योंकि बिलाल का जो ददयाल है मेरे हस्बैंड का वो उधर है, तो फिर वहाँ से वापस आते हैं लाहौर। और अब इस वक्त रिपोर्ट कार्ड में बैठे हैं तो नींद नहीं पूरी हुई, आप लोगों के पास बैठ गए वापसी, यानी ट्रैवल करते हुए मिलना मिलाना चलता रहता है। साफ़ी साहब, आप क्या कर रहे होते हैं? आप आराम तो नहीं कर रहे होते ईद वाले दिन? घर पे ही होते हैं, वालदा और बाकी फैमिली के साथ ईद मना रहे होते हैं। और एक तो जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती शहाबुद्दीन पलजई का उनकी अनाओं की जो जंग होती है, तो उसके सफ़र की हैसियत से उनका ज़्यादातर तस्करा होता है। रमज़ान ना हो तो आपसे ये हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि किताबें हमें बहुत नज़र आती हैं आपके अकब में, तो आप ईद वाले दिन किताबें ही पढ़ रहे होते हैं या फिर आम लोगों की तरह ईद मनाते हैं आप? कैसा सवाल है? For me this is just another day। तो इसमें मेरा रूटीन वही रहता है और पीछे नहीं दाएं बाएं भी किताबें ही हैं, बस वही है, nothing special। तो नियाजी साहब, आप क्या मिलना मिलाना करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, या ईद वाले दिन आप आम तौर पे आराम ही कर रहे होते हैं जिस तरह बाकी सबके? किसी कजन्स वगैरह से मुलाकात का सिलसिला चलता है ईद वाले दिन? सही कहा, क्योंकि जाहिर है कि पहली कंपल्शन तो ये है कि ईद मियाँ वाली में पढ़नी पड़ती है, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मियाँ वाली से ईद पढ़ के फिर आपको आके टच करूं। और फिर उसके बाद एक रिचुअल होता है कि हम सारे रिश्तेदार मियाँ वाली में सब इकट्ठे होते हैं, कजन्स वगैरह? जी सारे इकट्ठे होते हैं सिवाय एक कज़न के, तो वो बाकी उसको शायद उसके लिए मियाँ वाली को बैस इज़्ज़त कभी नहीं रहा, बैस शर्मिंदगी रहा है। हालांकि मियाँ वाली ने उसको बहुत इज्जत दी है, मकाम दी है। तो इमरान खान साहब इकट्ठे होते हैं, मियाँ वाली मैंने कहा ना, वो कभी वो सिवाय उसके सारे कज़न अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है और एक रिचुअल के तौर पे इकट्ठे होते हैं। ईद पढ़ी जाती है, फिर रिश्तेदार एक दूसरे को विजिट करते हैं। कज़न नहीं है, वो किधर होते हैं? हमारे फैमिली में चूँकि इमरान खान के कज़न की और मेरे कज़न के वो एक डेथ हुई है, तो फिर ईद के फ़ौरन बाद उधर जाना हुआ। फिर इसके बाद ये है कि फिर ज़ाहिर सोने को बड़ा दिल करता है क्योंकि ईद की वाली रात जो है रोज़ों की रूटीन चल रही होती है, तो इसके बाद नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि सारे कज़न इकट्ठे होते हैं, तो खान साहब उसमें कहाँ होते हैं? मैंने कहा वो एक नहीं होते, पहले क्या है, मैंने कहा एक कज़न नहीं होते, उनको मियाँ वाली उनके लिए बाइस इज्जत कभी नहीं रहा, बाइस तौहीन है। मियाँ वाली उनके लिए बाइस इज्जत नहीं था, वो तारीफ भी नहीं कराना चाहते मियाँ वाली की हैसियत से, अलग है कि मियाँ वाली नहीं उनको इज्जत दी है। न्याई साहब, इस पर आपको ईद पे जाना चाहिए था अपने उन कजन से मिलने के लिए जो नहीं आते। मियाँ वाली भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, आप भी कोई इस्लामाबाद के आसपास, पिंडी इस्लामाबाद में अपने कुछ रिश्तेदारों से ईद वाले दिन मिलने जाते हैं या फिर आप घर पे ही रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं जाता, घर पे ही होता हूँ, टेलीफोन वगैरह बच्चों के साथ। और स्पेशली मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब से वालदा नहीं फौत हो गई, 2-3 ईदें उनके साथ मनाई मैंने, मुझे वो ईदें ही बड़ी याद आती हैं। और जब भी ईद आती है तो माँ बहुत याद आती है, और जब माँ बहुत याद आती है तो फिर बस वो बैटरी डाउन हो जाती है। तो इसलिए मोस्टली करता हूँ, माँ की कब्र पे चला गया और वहाँ बड़ी बातें, गप्पें शप्पें, बातें बूतें, और फिर वापस आ गए। बेनज़ीर, आप जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ईद वाले दिन मेहमानदारी भी उनको करनी होती है, तो आप बताएं कि जो वर्किंग विमेन हैं उनके लिए, आपके लिए मुख्तलिफ होता है या वही सिलसिला होता है ईद पे? नहीं, जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके लिए तो बस जितना भी हम सोने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं,
عید پہ میری دونوں بیٹیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، تو پہلے تو ہم کچھ لوگوں کے گھر جاتے ہیں تاکہ ان کی تھوڑی سی عیدی اکٹھی ہو جائے پھر وہی واپس بھی دینی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جتنا میں سو سکتی ہوں میں وہ اپنا کمپلیٹ کرتی ہوں پورا سائیکل. آرام کرتی ہیں آپ. صحیح. مظہر صاحب آپ ہمیں بڑا تجسس ہے اس بات کا کہ آپ بہت ہمیں پورا سال تجزیہ پیش کرتے ہوئے کبھی پروگرام میں کبھی دوسرے کسی چینلز پہ کبھی نیوز میں نظر آتے ہیں. تو آپ عید والے دن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں اس دن بھی آپ کو کالز تو نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ تجزیہ پیش کریں ذرا اس ایشو کے اوپر؟ نہیں جی، سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک. اور دیکھیے عید بڑا خوبصورت تہوار ہوتا ہے اور اسے اسی خوبصورتی سے منانا چاہیے. ویسے بھی ہماری زندگیوں میں کتنی خوشیاں ہیں، تو اگر کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو بالکل مل جل کر مناتے ہیں. دوستوں کے پاس بھی جاتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی جاتے ہیں، ٹریفک جیم میں پھنس کر بھی عید مناتے ہیں. اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک جیم اگر رات کو عید چاند رات سے لے کے عید کی دوسری رات تک جو ٹریفک جیم ہوتا ہے تو اس میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں بعض اوقات سچویشن میں. لیکن عید کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. عید کی خوشیاں جو ہے بالکل مل جل کے بنانی چاہیے. جہاں غم ہوتا ہے وہاں جا کے ان سے ظاہر ہے ایک رات پہلے بھی اور بعد میں بھی ان کے ساتھ جا کے تھوڑا وقت گزارنا ہوتا ہے. لیکن عید مجموعی طور پہ ایک بڑا خوبصورت تہوار ہے اور اس کو اسی طریقے سے منانا چاہیے اور اسی طریقے سے مناتے ہیں. روایتی انداز میں ایک بڑا اچھا کلچر کے طور پہ اس کو مناتے ہیں. تو بالکل عید کے اور ایک موقع بھی ہوتا ہے سب سے ملاقات کرنے کا. اس پہ بھی ایک مفصل گفتگو. بالکل ٹھیک بات ہے. اب ایک اوپن سوال ہے جس کا سب جواب دے سکتے ہیں، لیکن پہلے نیائی صاحب خود اس بات کا جواب دیں گے. نیائی صاحب آپ 2 منٹ کے اندر اپنا تجزیہ مکمل کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ سوال ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے آج کے موقع کی مناسبت سے ہم آج آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ اچھے موڈ میں بھی ہیں آج. دیکھیں بھٹی صاحب کی طرح میرے پاس کوئی 3 کاغذ لکھے ہوتے نہیں ہیں اور ان سے آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے، چاہے وہ 4 منٹ میں کمپلیٹ ہو 3 منٹ میں. صافی صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی پونے منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب ٹارگٹ آپ نے مجھے بھٹی صاحب اور صافی صاحب کے قابل میں چون ہی لیا ہے تو مجھے کیا پتہ ہے. میں تو مجھے تو شکایت رہتی ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں وہ پوری طرح نشر نہیں ہو پاتی. تھوڑے کو بہت سمجھے. ریما آپ کی کیسے عید گزرتی ہے ایسے اوور آل؟ مطلب ویسے آپ بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، بہت سے ایشوز کے اوپر ہمیں سنجیدگی سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو مجھے بہت کیوریوسٹی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ عید پہ کیا کرتی ہیں؟ عام خواتین کی طرح ہماری طرح ہی ہوتی ہیں یا پھر آپ بھی آرام کر رہی ہوتی ہیں؟ جوکیلی کب ہوتی ہیں آپ؟ جوکیلی کب ہوتی ہیں؟ ابسا عید مبارک آپ کو، سب پینلسٹ کو، سب ویورز کو بھی. میری عید بہت سالوں سے پاکستان سے باہر گزر رہی ہے تو یہاں پہ تو اس طرح سے سیلیبریشنز نہیں ہوتی کیونکہ عید میرا خیال ہے فیملی کا سب سے پہلے ایک تہوار ہے اور فرینڈس کا، تو یہاں پہ تو اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ادروائز آف کورس جیسے ہم شو پہ ہوتے ہیں ویسے تو نہیں ہوتے ریئل لائف میں. لیکن میں اوور آل ایک پرائیویٹ پرسن ہوں. بہت سے کم لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اپنی جیسا سوچتی ہوں، جیسا فیل کرتی ہوں وہ ایکسپریس کرتی ہوں. بٹ اوور آل آئی تھنک سنجیدہ ہی رہتی ہوں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ. اچھا بھٹی صاحب اور صافی صاحب، آپ دونوں ہمیں پروگرام میں کافی آپس میں بحث کرتے ہوئے، اکثر ایک دوسرے سے کی رائے سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں اکثر آپ لوگ آپس میں لڑ بھی پڑے. تو آپ لوگوں کا ویسے آپس میں آف کیمرہ کیسا رشتہ ہے؟ صافی صاحب. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولے کوا کاٹے. جھوٹ نہیں بولنا. پہلے میرے خیال سے مجھ سے پوچھ لیں. بھٹی صاحب سے پہلے مجھ سے پوچھ لیں تاکہ گراؤنڈ تیار کر لیں صافی صاحب کے لیے. دوسرے نیازی کے ساتھ. بہت شکریہ نیائی صاحب، آپ کے اس بات کا بھی شکریہ کہ 3 صفحے ہوتے ہیں. 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں؟ 3 نہیں ہوتے. نہیں بھٹی صاحب جو میں نے اٹھائے تھے 2 تھے. مہربانی. بھٹی صاحب ایک دن میں نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے تھے. 2 تھے اور آپ تل ملاتے رہے تھے اسلام آباد میں. وہ 2 تھے. 2 تھے. اچھا میں سوری. 2 تھے. 2 صفحے لیکن 2 اتنے چھوٹے لکھے ہوتے ہیں افسا اور لمبے ہوتے ہیں کہ بالکل بڑا سنجیدہ مسئلہ بن گیا تھا اس دن نیائی صاحب آپ کی شرارت سے اور کافی ہمیں ویٹ کرنا پڑا. وہ ویٹ کرنا پڑا. ہوا یہ کہ میں اچھا میں قصہ سنا دوں. اچھا ہوا یہ کہ بھٹی صاحب اٹھ کے گئے واش روم کی طرف تو بابر ستار صاحب نے انفیکٹ یہ کام کیا. کیمرہ مین کو کہا کہ یہ صفحے اٹھا کے دے دیں. جب بابر ستار صاحب کا پہنچے تو مجھے پتا تھا یہ اس کو چھپا نہیں سکیں گے تو میں نے اٹھا کے اپنے
اپنے جو جیکٹ کے اندر کی پاکٹ میں رکھ لیے. جب آئے بھٹی صاحب کو صحیح معنی میں نے پریشان پشیمان دیکھا, ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. میری غلطی ہوئی, میں نے یہ واٹس ایپ کی تصویر بنا کے پڑھی نہیں. بھٹی صاحب ٹھیک, بھٹی صاحب اپنا اور صافی صاحب کا تو بتا دیں. شکر الحمدللہ, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر کہ ہمیں اللہ نے اس زندگی میں موقع دیا. ریاض صاحب چپ ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہے کہ جب اس گروپ میں لانے کے جو یہ اچھا یا برا کام ہے یہ صافی صاحب نے کیا میرے لیے. صافی صاحب نے شروع میں بڑا وہ مجھے چیزیں سکھانی کہ اس طرح کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. صافی صاحب کے راز کھل رہے ہیں آج. بڑے مجھے بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں, لیکن کیمرہ آن ہونے میں یہ اختلافات سارا وہ نظریے کا ہے یا اس کا سوچ کا ہے یا خیال کا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. صافی صاحب اس بات کے ذمہ دار آپ ہیں, یہ تو مان لیا آج بھٹی صاحب نے آن ایئر. نہیں, ہر کسی کی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے اور اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے, اس کے مطابق لوگ, ورنہ تو اگر اس طرح ہوتا تو میں بہت سارے لوگوں کو لے آتا, اور جو کسی کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور وہ بنتے ہیں, تو شاید میں وسیلہ بن گیا ہوں. باقی بات یہ کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ نظریات اور ذات کے اس کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں. میرے بڑے قریبی دوستوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اور میرے نظریات میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے. تو ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے, ایک نظریاتی تعلق ہوتا ہے. جتنا ایک دوست اور بھائی ہونے کے ناطے بھٹی صاحب سے محبت ہے, اتنا ہی ان کے طرز صحافت سے اور ان کی جو ہے نظریات اور اس کے اپروچ سے مجھے اختلاف ہے. تو وہ ان دونوں چیزوں کا تو بعض اوقات وہ ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن پہ بھی بدل جاتا ہے. جب آپ نظریات کو دیکھتے ہیں, طرز صحافت کو دیکھتے ہیں اور طریقہ واردات کو بھی دیکھتے ہیں تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے. پھر جب ذاتی رشتے کو دیتے ہیں تو انسان کو پیار آ جاتا ہے. تو یہ بھٹی صاحب کے ساتھ ہی ہمارا چلتا رہتا ہے. حسن صاحب, آپ کا تجزیہ بھی ٹائم پہ مکمل ہو جاتا ہے, تو آپ ہمیں اگر بتا دیں کہ نیازی صاحب آپ کے خیال میں مقررہ وقت کے اندر اپنی بات کیوں نہیں کر پاتے؟ ہر وقت ہمارا آدھا ٹائم ان کی طرف کیوں جاتا ہے تمام سوالات کا؟ اچھا, حسن پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے تھوڑا ایکسٹرا وقت چاہیے ہوگا. ہمارے بیلی پور والے گھر میں کوئی ایک پارٹی تھی, بے شمار دوست اکٹھے تھے یونیورسٹی وغیرہ کے, اور فیض اللہ نیازی صاحب حسب عادت تقریر فرما رہے تھے دوستوں کے جھرمٹ میں. تو میں نے انٹرپٹ کیا اور گزارش کی کہ یار نیازی صاحب آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں. وہ سارے چونک گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے نیازی صاحب پوچھتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تاکہ جب آپ کش لیا کرو ہم بھی ایک آدھ جملہ بول لیا کریں. He is in love with his voice. نیازی صاحب, آپ نے غور نہیں کیا اس بات پہ؟ جی کیا فرمایا؟ آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ حسن صاحب نے جو مشورہ دیا تھا ڈسکلیمر کے ساتھ, سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اب سا اتنے سال 6 دہائیاں سگریٹ نہیں پی, اب کیا پینی ہے؟ کچھ بھی نہیں پیا سوائے چائے اور کافی. اچھا, ویسے نیازی صاحب ٹھیک ہے, اوور دا ایئرز جو رپورٹ کارڈ کا پینل ہے اس میں خواتین کی جی اب صاحب نیازی صاحب خواتین کی شمولیت بہت بڑھ گئی ہے ہمارے پینل کے اندر, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, یا پھر شاید خواتین کی تعداد تھوڑی زیادہ بھی ہو جائے؟ اسی سے ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ یہ بولا کرے میں چپ رہا کروں, آپ کا یہ مطلب ہے؟ جی جتنے زیادہ آپ بھی اتنا بولتی ہو, یہ بھی اتنا بولتی ہے, آپ سے زیادہ کوئی نہیں بولتا. نہیں, میں ریئل بڑا ہم خوش ہیں کیونکہ اس سے ہمارے خصوصاً ہمارے ساتھ جتنی پارٹیسپینٹس ہیں نا, ریما ہے, بے نظیر ہے, ابسا ہے, ان کا بڑا ایک پیکولر, بڑا ڈفرنٹ, بڑا ڈسٹنکٹ اینگل ہے, اور ایک چیزوں کو دیکھنے کا ایسا فرق انداز ہے کہ آپ کی کئی سوچوں کی جو جہتیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں یہ اس اینگل سے چیز کو لیتی ہیں. تو اگر آپ کو ہم نے ریپلیس کرنا ہو کہ آپ کی جگہ کوئی خاتون اینکر اینالسٹ ہوں, کوئی بھی ہمارے پینل میں سے بھی ہو سکتی ہے, یہ نیازی صاحب سے پوچھ لیں, ہمیں چھٹی کرا دیں. تو آپ اپنی جگہ کس کو دینا پسند کریں گے؟ ایک نام. میں ریما کو, بغیر کسی اس کے, میں خود ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں. مجھے ریما کے تبصرے بہت اچھے لگتے ہیں, بڑے پریسائز. ریما آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں بات سن کے؟ مغز ہوتا ہے ان کے اندر, نالجبل. ریما کو آج چھوڑ دینا چاہیے تبصرے کرنا.
ایکچولی ابسا نیازی صاحب میرے بھی فیوریٹ اینالسٹ ہیں ایکچولی. اور میں آپ کو بتاؤں جب میں نے یہ شو شروع کیا تو بہت سے لوگ سرپرائز تھے کیونکہ میں بالکل لوگ مجھے جانتے نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہاں سے آ گئی. تو ایک بار ریکارڈنگ ہم لاہور سے کر رہے تھے تو میں آئی تو نیازی صاحب کہتے ہیں مجھے کہ یو آر اسمال اسٹرینج لٹل کریچر بٹ آپ کے تجزیے بہت سخت ہوتے ہیں اور بہت بھاری ہوتے ہیں. ابھی میں سوچ کے مجھے اتنی ہنسی آتی ہے ان کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا وہ اتنی مطلب بہت ویری فن. اور آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایون شو میں اگر خاتون تجزیہ کار بننا چاہیں تو آپ بننا چاہیں گے. پسند ہے ان کا ایکسپریشن کا سٹائل اور سب. شکریہ ریما. صحیح. تو ارشاد بھٹی صاحب آپ اگر تجزیہ نگار نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ نہیں. ہاں تو میوچول ایڈمیریشن. تھینک یو ریما. صحیح بالکل صحیح. بھٹی صاحب یہ امداد ستائش بامی ختم ہوئی ہو تو میں سوال کا جواب دوں. مجھے پتا بھاری گزر ہے. یعنی اندازہ کریں ریما کو نیازی صاحب پسند ہے, نیازی صاحب کو ریما پسند ہے. میں تو بالکل اسپونٹینیس تھا, میں نے جینولی اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ جو کیا جاتا ہے. بٹی صاحب آپ کی جگہ جو خاتون اینالسٹ ہوتی تو کون ہوتی؟ میری میری جگہ ہوتی تو اگر آپ اپنی جگہ کسی خاتون کو نامزد کریں آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے تو کون ہو؟ اگر آپ اپنی جگہ ریپلیس کریں کسی خاتون تجزیہ کار کو کہ آپ پیدا کیا ہے, ایک میری ماں تھی جس نے مجھے پیدا کیا, ایک میری بیوی ہے جو مجھے جھیل رہی ہے, اس کے بعد تیسری خاتون کوئی نہیں جو میری جگہ لے سکے. چلیں زبردست ماشاءاللہ. تو اب ہم سب برداشت کر رہے ہیں, آپ کو جھیل رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کی جگہ اگر شیریں مزاری ہوتی تو صحیح. چلیں ٹھیک ہے. میمل کی طرف جائیں گے. میمل آپ عید, چھوٹی عید ہم بار بار ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہ ہم چلے جائیں, عید کی بات کریں. میٹھے میں آپ کیا کیا بنانا جانتی ہیں اور زیادہ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ دیکھیں اب صاحب مجھے تو سوائے چائے اور آملیٹ کے کچھ بنانا نہیں آتا, اور آملیٹ بھی وہ جو صرف میں کھا سکتی ہوں. تو مجھے کھانا, میرا کوئی گھر ریسپی سے تعلق نہیں ہے. ہاں کھانے میں مجھے سب کچھ پسند ہے, اور خاص طور پہ میٹھا تو میری کمزوری ہے, اور حالانکہ میں پری ڈائبیٹک ہوں بٹ پھر بھی میں اتنا میٹھا کھاتی ہوں کہ توبہ توبہ. اچھا تو شو کی کھچڑی بنانا بھی ان کو بڑا اچھا آتا ہے, بڑی اچھی پروڈیوسر ہے. تھینک یو صافی صاحب. آج کل تو میرا شو آپ کر رہے ہیں فواد, مصدق اور مصطفیٰ کے ساتھ. تو اتنی اچھی کھچڑی آپ نے بنائی تھی کہ اب ہر جگہ چل جاتی ہے, اسی لیے تو میں نے کہا کہ شو کا اچھی کھچڑی بنا لیتے. تھینک یو صافی صاحب. اچھا تو مظہر صاحب آپ کچھ بنانا بھی جانتے ہیں یا پھر آپ کو بھی صرف کھانے کا ہی شوق ہے؟ میں بہت کچھ بنانا جانتا ہوں سوائے کھانے کے. لیکن صحیح, لیکن کھانے میں انڈا بنا لیتا ہوں, ہاں یہ ضرور ہے, اور چیزیں گرم کر لیتا ہوں, لیکن باقی کچھ نہیں. گھر پہ کیا میٹھے میں ایسا بنتا ہے عید پہ جو آپ کو مظہر صاحب زیادہ پسند ہے؟ یہ کیا بات؟ میٹھے میں گلاب جامن, اچھی گلاب جامن ہو تو بہت پسند ہے, رس ملائی پسند ہے, آئس کریم تو سبھی کھاتے ہیں. آج کیا کھایا؟ لیکن ادروائز بہت زیادہ میٹھا ہو تو وہ شاید اوائڈ کرتا ہوں. ہاں شیر قورمہ تو ظاہر ہے وہ ہے, لیکن شیر قورمہ تو آپ ایک طریقے سے عید یا تہوار پہ عام طور پہ بنائی جاتی ہے, لیکن گلاب جامن اور رس ملائی یہ ضرور بالکل نمبر 1 پہ ہیں وہ آپ کے خیال میں. حسن صاحب ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو شاید کھانا بنانے کا شوق ہے, تو آپ عید والے دن خاص طور پہ کچھ بناتے ہیں یا پھر بیگم صاحبہ ہی کرتی ہیں یہ سب کچھ؟ یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ عجیب و غریب بات بتائی. بھٹی صاحب آپ کو کوئی شوق ہے؟ جو سے گہریوں کا تڑکا بھی لگاتے ہوں گے. میں بڑا اچھا کک ہوں جی, اور یعنی مجھے 4 قسم کے پراٹھے بنانے آتے ہیں, مجھے چکن کڑھائی بنانی آتی ہے, مجھے مٹن کڑھائی بنانی آتی ہے, میں مکس سبزی بہت کلاسیکل بنا لیتا ہوں, دالیں ساری بنا لیتا ہوں,
اور لوگوں کے 4 دماغ قسم کی کے دہی بھی بنا بہت لیتا ہوں, اچھی بنا چائے لیتے ہیں. 3 قسم کی بنا لیں, تین قسم کی چائے بنا لیتا ہوں. اور لیکن مجھے میٹھے بنانے نہیں آتے. زردہ 2-3 مرتبہ کوشش کی, زردہ 2-3 مرتبہ کوشش کی, فیل ہو گیا. سویاں بنانے کی کوشش کی, میں نے خود ہی کھانی پڑی. کسٹرڈ 1 مرتبہ بنایا, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بن کیا گیا ہے. تو اس لیے میٹھے نہیں بنا سکتا, باقی سارا کچھ بنا سکتا. یہ ان کے ریسٹورنٹ کا نام ہے ارشاد بٹی حرام ریسٹورنٹ I8 میں. مظہر صاحب نے پوچھا تھا. سب سے زیادہ تو باتیں بنانا آتا ہے اس پہ بے نظیر ہنسی. باتیں بنانے کے علاوہ بھی بٹی صاحب کو بہت کچھ بنانا آتا ہے. یہ ثابت ہو گیا پروگرام میں. سب سے سگڑ بھٹی صاحب ہیں ابھی تک. نیائی صاحب, آپ کوئی میٹھا کھانا یا بنانا پسند کرتے ہیں تاکہ مزاج میں بھی کوئی میٹھا پن آ جائے؟ میں کئی چیزیں بنا سکتا ہوں. سوجی کا حلوہ بنا سکتا ہوں بڑا اچھا. کوکنگ کمپٹیشن ہونا چاہیے. آملیٹ میں بڑا اچھا بناتا ہوں. لیکن اب سے میں آپ کو حیران کر دوں کہ میں جو ہے جب USA میں تھا تو عید کے اوپر 250-300 مسلمانوں کا جو کھانا تھا میں پوری دیگ بنایا کرتا تھا. اور ویکنڈ پہ سارے پاکستانی لک اپ کر رہے ہوتے تھے کہ میں کسی نہ کسی کے ایک اپارٹمنٹ میں جا کے سامان وہ لاتے تھے, چیزیں بناتے تھے, اور میں کوکنگ میں کرتا تھا. مجھے روٹی بنانی نہیں آتی بھٹی صاحب کی طرح, نیائی صاحب, لیکن میں کوک جو تھا. اور پھر حج کے موقع پہ ایک دفعہ ہمارے کیمپ میں کوک چلا گیا اس ہمارے معلم کا. تو وہاں پہ 450-500 حاجی تھے. شامی صاحب بھی میرے ساتھ تھے, لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے, بہت سارے حاج. تو وہ سارے 5-6 دیگیں جو ہے نا میں نے کھڑے ہو کے بنا دی ان کو. پھر آپ کیا ویری گڈ, ایکسلنٹ. نیائی صاحب, آپ نے اور بھٹی صاحب نے ہمیں بہت امپریس کیا آج. آپ یہ بتائیں نیائی صاحب کہ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز آپ کے کزن محترم کو کوئی پسند ہے, ایسی کوئی چیز ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم ہی مجھے رکھا ہے کزن کا میں نام ان کے لیے بتائیں. کچھ بناؤں. اس وقت تک میں اصل میں اسی چیز ٹرائی سے نکل آیا. انہوں نے آخری بار جب میں اتنا بزی ہو گیا آگے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا. وہی اصل وجہ بنی تھی. کزن کو رزق حلال کو اتنا بھاتا نہیں ہے. ابسا کزن کو رزق حلال بھاتا نہیں ہے. اس کو جتنے لوگ جن دسترخوانوں سے کھانا ملتا ہے نا تو اس کے بارے میں بس چھوڑے. ابھی رمضان ختم ہوئے, زیادہ باتیں نہ کریں. عزیز صاحب, آج عید والے دن بھی نا اس ٹاپک پہ ہم بھی بار بار ان کو ایک تو کہہ دیتے ہیں. ریما, آپ یہ بتائیں کہ آپ باہر ملک سے رہتی ہیں تو عید پہ خاص طور پہ آپ کو کوئی کھانا وانا بنانے کا بھی شوق ہے, کچھ بنا لیتی ہیں آپ؟ مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے اور بچپن سے میں نیوز اور کوکنگ شوز دیکھ کے ہی بڑی ہوئی ہوں. اور بہت یہاں پہ تو بلکہ جو یہاں پہ کوکنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. بہت ایک پیشن, ایک ہابی ہے میری کھانا بنانا. تو عید پہ میں کوشش کرتی ہوں جو گھر میں ہوتا ہے پلاؤ اور کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں بناؤں. لیکن میٹھا مجھے نہ کھانا پسند ہے نہ مجھے بنانا آتا ہے. تو یہ ایک شارٹ کمنگ ہے, لیکن مجھے کھانا بنانا بہت بہت پسند ہے. اب میرا خیال ہے ہم کوکنگ کارڈ شروع کر سکتے ہیں. باقی چیز کیا ہے یہ ایک شارٹ کرنا چاہیے. لیکن آج ایک بات تو طے ہو گئی. جب میں پڑھنے جا رہا تھا تو میں رضیہ سلطان کا دسترخوان کوکنگ بک فیروز سن سے لے کے ساتھ لے گیا تھا. حسن صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ جو صحافی ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگی کوئی نہیں ہوتی, وقت نہیں دے پاتے اتنا زیادہ گھر میں. تو اس حوالے سے کبھی شکوہ کیا ہے آپ کی وائف نے آپ سے؟ نہیں, یہ نہیں. الحمدللہ میں نے ڈے 1 سے زندگی 100% اپنی ٹرمز پہ گزاری ہے. آنا جانا, ملنا ملانا, سونا جاگنا 100%. I've never compromised. گھر سے میں نکلتا نہیں ہوں, اور اب سے نہیں, یہ کئی سال ہو گئے. اب گھر کے اندر میرا اپنا جو مخصوص ایک پورشن ہے, میں گھر کے اندر نہیں جاتا تو باہر جانا تو بہت دور کی بات ہے. I don't go out at all. اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ جو بات آپ نے کی ہے. نو, کوئی ادارہ ہو, گھر ہو, کہیں ہو, نو. وقت اللہ پاک نے میرے پہ سب سے بڑا احسان ہی اللہ پاک کا یہ ہے میرے پہ کہ نہیں کوئی کسی طرح کی لچک, کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. زندگی اپنی موڈ مرضی سے گزاری ہے اور گزار رہے ہیں جب تک ہے. زبردست. تو بے نظیر, کیا خواتین بھی اپنے ٹرمز پہ گزار سکتی ہیں اپنی زندگی؟ آپ کو کوئی شکوہ تو نہیں ہوتا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ آپ بہت ایکٹیو رہتی ہیں, مصروف رہتی ہیں اپنے کام کے حوالے سے؟ نہیں, ٹائم مینجمنٹ کا تو ایشو ہوتا ہے جب آپ کے, اسپیشلی اگر آپ کے بچے ہوں, اف یو آر ورکنگ مدر, تو ٹائم مینجمنٹ تو اور گلٹ تو رہتی ہی رہتی ہے آپ کو.
لیکن زیادہ تر ہمارے گھر میں جو شکوہ ہوتا ہے پرابلم تو ہوتی ہیں آبویسلی، بٹ آپ کو پھر ڈیل کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ، جیسے بھی آپ ٹائم مینجمنٹ کرو. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر میرے گھر میں بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، ہم لوگ زیادہ تر بات ہی سیاست پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اندر کی بات کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے جو ٹی وی پہ نظر نہیں آ رہا. اور میرا ہر وقت جواب ہوتا ہے کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا. جس سے مجھ سے کہتے ہیں بڑا عجیب سی بات ہے، مطلب کہ تم میڈیا میں کام کرتی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہے اندر کی جو خبر ہے وہ بتاؤ کیا ہے. یہ مجھ سے ہر وقت جہاں میں جاؤں مجھ سے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے، اسپیشلی جب آپ ٹی وی پہ آنا شروع ہو جانا تو پھر وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ وہ بیہائنڈ دا سین انفارمیشن دے دیں. اور آئی تھنک کہ آپ سب تمام صحافیوں کی اور تجزیہ کاروں کی زندگی کی کہانی ہوگی، اسی بارے میں لوگ بات کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں. بابر سٹار کہاں غائب ہیں آج؟ ابسا بابر کہاں غائب ہیں؟ بابر صاحب آج وہ شاید ان کا ویکلی آف تھا یا پھر عید کی مصروفیات کی وجہ سے شاید نہیں آ سکے. ان کو ہونا چاہیے تھا آج پینل میں. صافی صاحب آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ کیونکہ ارشاد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، تو آج کے دن کی مناسبت سے اگر آپ وہ پڑھ کے ہمیں کچھ سنا دیں کہ اس کے اوپر آخر کوئی شعر و شاعری لکھی ہے، کوئی گانے کے لیرکس لکھے ہیں یا واقعی کچھ سیریس مواد ہے موجود. ایک لائن بے شک پڑھ دیں. بس یہ شاید میں نے کئی گناہ کیا ہوگا کہ بھٹی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، میری قسمت میں یہ لکھا ہے. اور جس طرح بھٹی کو سمجھنا مشکل ہے اسی طرح ان کا یہ لکھے ہوئے یہ بے سمجھنا مشکل ہے. تو بھٹی صاحب کی رائٹنگ سمجھنا بھی مشکل ہے، ناممکن ہے. اب ظاہری بات ہے یہ تو نہیں یہ تو اس میں ہوتا ہے نا کوڈ ورڈز ہے. لکھا ہے ویسے تو یہ کمال کا ملک، کمال کا معاشرہ، کمال کی قوم، کیا کیا نہ ہوا. لیاقت علی خان سے سانحات در سانحات، بے نظیر بھٹو قتلوں تک، واقعات در واقعات، سازشیں در سازشیں، کبھی کوئی سچ سامنے نہیں، بالکل نہیں. اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت خراب آدمی ہیں. جان چھڑائی جائے اس ملک کو اور قوم اور ایک منٹ یار پورا مجھے پڑھنے دے. نہیں میں آگے میں پڑھ دیتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت خراب آدمی ہیں کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو لیڈر بنا کے اس کے مخالف ہو گئے. یار سننے دے یار. کیڑی جمہوریت لے کے آگے لکھا ہے حسن نثار صاحب کی ہر بات سے جمہوریت کو بدنام کر دے. آپ ہی کا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. نہ بدنام نہ کریں جمہوریت کو. اس جمہوریت اور آگے لکھا ہے چمپو چموروں کو جمہوریت. آگے لکھا ہے ریما عمر نے جو تبصرہ کیا نیازی صاحب کے بارے میں، اس کے بعد پتہ نہیں اچھا یہ کوئی نہیں لکھا ہوا بائی گاڈ کوئی. اچھا آگے لکھا ہے حسن نثار صاحب کی ہر بات سے اختلاف ہوتا ہے لیکن ڈر کے مارے ان سے اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن ٹھیک کیا صاحب صاحب نے بالکل. حسن صاحب صحیح ہو گیا بالکل. آگے یہ ہوتا ہے کہ میں ملک کو دیکھتے ہی پروگرام میں میرا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں. اور بے نظیر کا شکر ہے، بے نظیر کا ریما کا نہیں پڑھا. بے نظیر کا کیا ہے؟ وہ اس طرح لکھ کے نہیں ہے، ان کو ہم نے کبھی لکھا ہوا پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. بہت اچھی لیڈر کے اوپر آپ کے اوپر ہی شک جائے گا صرف. اللہ درجات بلند کرے. حسن صاحب صافی صاحب کے لیے اگر پنجابی کو کوئی ایسا جملہ آپ بولیں جو ان کو بالکل سمجھ نہ آئے، پھر ہم کوشش کریں گے ان سے پوچھیں اگر کچھ سمجھ پائیں بتائیں. یہ حسن نثار ہے. نہیں صافی صاحب سمجھتے ہیں ساری پنجابی کو. ان کا پروننسیشن ٹپیکل ہے پٹھانوں والا، ان کا تلفظ ان کا اپنا ہے. لیکن آپ چیلنج تو دیں نا ان کو حسن صاحب کوئی، تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کو کتنی پنجابی آتی ہے. ایک انسانیت کی گل ہے. آپ اردو پروگرام میں ان سے چل بولیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے. چل بولیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. چلو آپ لے لو ٹیسٹ بتائیں. ٹرانسلیٹ کریں صافی صاحب پلیز. صافی صاحب یہ تو خیر ایک تو بلے شاہ صاحب کا پیغام ایسا ہے کہ ان کا ہمیں اگر الفاظ سمجھ نہ بھی آئیں تو ان کا پیغام اتنا آفاقی ہے کہ وہ مجھ جیسے دیہاتی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. پھر وہ اگر حسن نثار صاحب کی زبانی ہو تو پیغام تو سمجھ ہی آ جاتا ہے. اور پیغام اس کا یہی ہے کہ میں جو ہے کہیں
ان تجزیہ نگاروں سے اور اس سیاست اور صحافت سے دور کہیں جا کے بس یہ آرزو ہوتی ہے ہر کسی کی. حسن نثار صاحب نے اپنے تہہ خانے میں کسی حد تک اس آرزو کو پورا کر لیا ہے, ہمیں نصیب نہیں ہوتا یہ خلوت. ہم تو ہماری تو وہ کیفیت ہے. وہ ایک شعر اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا, پٹھانی شعر, میں ایسے جھم گٹھے میں کھو گیا ہوں, میں ایسے جھم گھٹے میں کھو گیا ہوں, میں ایسے جھم یہ اس گٹھے کی میں اردو کھو ٹرانسلیشن گیا ہے. ہوں میں جہاں ایسے- میرے سوا کوئی نہیں ہے. جہاں میرے سوا کوئی جھم نہیں ہے. گٹھ ہے لیکن ہر طرف ارشاد بھٹی جیسے لوگ یہ ہیں. اس کی اردو ٹرانسلیشن میں نے سنائی ہے, اس کو ہی سمجھا جائے. اب صاحب میں جب حسن یہ صاحب جی. پروگرام شروع ہوا نا تو یہ آپ مریم سے پوچھو, میں ان کو کہا کرتا تھا کہ بھائی خواتین کی نمائندگی کے بغیر مجھے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوگی. مور دین 50% آف دا پاپولیشن ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. یہ میرا بڑا میجر کنسرن تھا. اول تو آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دس کائنڈ آف اے پروگرام, اور مجھے اتنا زیادہ کہا گیا کہ بس بیٹھ گیا میں آ کے. لیکن یہ بار بار میں یہ بات کرتا رہا کہ بھئی خواتین کی نمائندگی کے بغیر مجھے شرمندگی محسوس ہوگی. اٹس ناٹ فیئر. سو فیوریٹ شیوریٹ اینالسٹ وغیرہ کسی نے کیا ہونا ہے. کبھی کسی کا تجزیہ آپ کو اچھا لگتا ہے, کبھی کسی کا آپ کو یہ ایسا ہی ہے جیسے کو پوچھے آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے. بھئی نہیں, فیوریٹ شاعر یہ فیوریٹ کتاب نہیں ہوتی, کوئی ایک نہیں ہوتی. کبھی کوئی اور وہ سنکرنائز کرے اگر آپ کے موڈ کے ساتھ. کبھی آپ کو غالب اچھا لگتا ہے, کبھی آپ کو منیر نیازی صاحب اچھے لگتے ہیں, کبھی آپ کو فراز اچھا لگتا ہے, کبھی آپ کو آتش اچھا لگتا ہے. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ سوال کو اتنا جائز نہیں ہے. کبھی کسی کی بات میں بہت دم نظر آتا ہے, کبھی کسی کی بات میں بہت لاجک نظر آتی ہے. اس لیے کوئی ایک نہیں ہے سر. لیکن خواتین اینالسٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, ایک تو بالکل ان خواتین اینالسٹ نے آ کے اس شو میں اپنی جگہ بھی اس طریقے سے بنائی کہ اب ان کے بغیر جو بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ اس میں مزہ نہیں آتا, کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے. اور اپنی انہی باتوں کی وجہ سے حسن صاحب آپ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ اینالسٹ ہیں. سب سے کم ٹائم بھی لیتے ہیں اور پر اثر طور پہ بات بھی کر دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر مظہر عباس صاحب میرے پسندیدہ اینالسٹ ہیں کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کو آسان بھی کر دیتے ہیں, ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں. آپ سب کا آج عید کے دوسرے دن پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی, اپنے سارے کام چھوڑ کے, اس کے لیے بہت شکریہ. ایک بار پھر سے آپ کو اور ہمارے تمام کو عید مبارک میری طرف سے اور رپورٹ کارڈ کی پوری ٹیم کی طرف سے. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.